अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम दूसरा लेसन कर रहे हैं, अपना दूसरा लेक्चर सूरह अल-कहफ़ का, जिसमें हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। हमने पहली कहानी पढ़ी अक़ीदे का फ़ितना, यानी अक़ीदे की आज़माइश के बारे में। किस किस तरह इंसान का अक़ीदा जो है वो आज़माइश में पड़ सकता है, किस किस तरह हम हमारी ज़िंदगियों में हमारे अक़ीदे आज़माइश में पड़ सकते हैं और हमें उनसे किस तरह निकलना चाहिए। और हमने उसको रिलेट किया दज्जाल के फ़ितने से। दज्जाल और दज्जाल के फ़ितने दो अलग अलग चीज़ हैं। दज्जाल एक पर्सनालिटी है और दज्जाल के फ़ितने ये छोटी छोटी परेशानियाँ, ये मुश्किलात जो हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं ना, जो पहले नहीं थी, और एक नई किस्म का फ़ितना है, तो ये दज्जाली फ़ितने कहलाए जाते हैं। तो उनमें से एक फ़ितना इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, ये माल का फ़ितना है। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। और सबसे पहले हम रमज़ान की बात करते हैं कि महीना इतनी स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से, बहुत थोड़े से दिन रह गए। अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको इस तरह इसको गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह इस महीने का हक़ है, जिस तरह इन दिनों का हक़ है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इतना बाबरकत महीना अता फ़रमाया कि इसमें जो है नफ़िल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर रख दिया और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर रख दिया। जहन्नुम के दरवाज़े अल्लाह ताला ने बंद कर दिए और शयातीन को बंद कर दिया। इसकी वजह क्या है? ये कुरान हकीम हमारा अल्लाह ताला ने इस महीने में नाज़िल फ़रमाया। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं इतनी बुलंद तरीन मेरी नेमत है ये कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ज़मीन और आसमान की सबसे बेतहाशा नेमतें मैंने अता फ़रमाई, मगर सबसे ख़ूबसूरत नेमत जो है ये कुरान हकीम है। सारे समंदर अगर अल्लाह ताला कहते हैं रोशनाई बन जाएँ और सारे दरख्त कलम बन जाएँ, जब भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं उन सब नेमतों में सबसे ख़ूबसूरत, सबसे बड़ी नेमत मेरी ये कुरान हकीम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के हाथों में और हम इसे समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है बहनों, बिल्कुल भी इसे लाइट नहीं लें कि हम कोई हल्का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस नेमत के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए। वो किस तरह कि इसे हम पढ़ें, इसे सीखें, इसे समझें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक तो कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहोगे ना तो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे, और अगर इसे छोड़ दोगे तो ज़िल्लत और पस्ती का शिकार हो जाओगे। अब रास्ता हमें चूज़ करना है कि हमें क्या करना है। हमें कामयाबी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए इस दुनिया में आखिरत में, या अल्लाह ना करे कि दुनिया की थोड़ी सी लज्जत के पीछे रुसवाई चाहिए, ज़िल्लत चाहिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने की फ़जीलत बताते हैं कि एक आयत को समझ के पढ़ना 100 रकत नफिल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। एक आयत को समझ कर पढ़ना 100 रकत नफिल को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। 100 रकत नफिल में कम से कम 1000 आयत पढ़ी जाती है, मगर कुरान की यानी कुरान की 1000 आयतें 100 नफिल में पढ़ी जाती है, मगर फ़जीलत किसकी ज़्यादा है? एक आयत जो आप समझ के पढ़ें। इसका क्यों वजह है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमारे अमल में तब्दीली आती है और अल्लाह ताला हमसे हमारे अमल में तब्दीली चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये जो सूरह पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस का ज़िक्र है इसमें, जो दुनिया में जिनका हमें सामना करना पड़ता है अपने ईमान के मुकाबले में, और हमें अपने ईमान बचाने के लिए जिनको फ़ेस करना पड़ता है और जिनको हमें पार करना है इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुली, तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस का ज़िक्र है और किस तरह हम इनसे बचना है, किस तरह हम इनके ऊपर गालिब आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम इस सूरह में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस सूरह को हम लाइट नहीं लेंगे और बहुत ही कीमती सूरह है, बहुत ही मीनिंगफुल सूरह है। और अल्लाह से उम्मीद है कि पहला जो हमने फ़ितना पढ़ा सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम दूसरी स्टोरी शुरू कर रहे हैं जो है माल का फ़ितना। उससे पहले कुछ आयतें हैं, थोड़ी बैकग्राउंड है, वो देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या फ़रमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ کے رب آپ کا رب، یہ آپ کے رب کی کتاب ہے، آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھ لیجئے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز آپ کوئی جاہ پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں اس بات کو، کتنی سیریس بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ آپ کے رب کی وحی کردہ کتاب ہے یہ، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی جاہ پناہ نہیں پائیں گے، کوئی جگہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ پلٹ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آنا ہے، دل کا سکون چاہیے تو اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ کی کتاب کے پاس آنا ہے، اپنی فلاح چاہیے تو کتاب کے پاس آنا ہے، ورنہ انسان اتنا برا بھٹک جاتا ہے، اتنا برا بھٹک جاتا ہے، اس کو دل کا سکون نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر سب کچھ ہو چاہے اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا، اور آخر میں پلٹ کے اسے اللہ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح قرآن کو پڑھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اسے اپنے دل سے لگا کر رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ارادے رکھتے ہیں۔ خبردار آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ جو دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اتنی خطرناک آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو قریش مکہ کی بات کر رہے ہیں کہ سرداروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر انہیں دین کی تبلیغ کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جو کمزور جو غریب صحابہ کرام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بھول جائیے گا، ان کو دیکھ کر کہ جو امیر ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہوتا تھا قریش کے سرداروں کو سمجھانے کا کہ سردار سمجھیں گے تو پیچھے پوری ان کی جو قبیلہ ہے وہ آ جائے گا، اس لیے ان کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں سیکھنا انہیں مت چھوڑ دیجیے گا آپ ان سرداروں کے پیچھے جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے اور جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے لیے ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہ بھول جائیے گا، یعنی آپ غریب مسکینوں کو نہ بھول جائیے گا، دین داروں کو نہ بھول جائیے گا، دنیا میں رہنے والوں کے پیچھے نہ لگ جائیے گا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر آپ بھی غافل نہ ہو جائیے گا۔ تو یعنی ہمیں جن لوگوں کو امپورٹنس دینی ہے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو امپورٹنس دینی ہے وہ کون ہونے چاہیے؟ دیندار لوگ ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے ان سے ہمارا کوئی مطلب نکلتا نہ ہو، مگر ہمیں ان کو امپورٹنس دینی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ان کا بھی دین اسٹرانگ رہے اور ہمارا بھی ایمان انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرانگ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اعلان کر دیجئے یہ سراسر برحق قرآن آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑا ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ ہے۔ یعنی آپ سوچیں بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ جو نہیں مانے گا تو اس کا انجام کیا ہونا ہے، بہت ہی برا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گی، یعنی وہ اتنی اونچی اس کی شعلے ہوں گے کہ قناتوں جیسے ہوں گے کہ چاروں طرف گھیر لیں گے، جیسے باؤنڈریز ہوتی ہے نا اس طرح اس کی قناتیں ہوں گی، اور اتنی بڑی وہ آگ ہوگی، اور اس کا پانی جو انسان اگر وہ چاہے گا پینا تو اسے جو پانی ملے گا وہ تیل کی تلچھٹ جیسا، یعنی جو شدید گرم تیل ہوتا ہے نا جس میں آپ اگر پکوڑا ڈالیں تو اچھل جاتا ہے، تو اس طرح اتنا خوفناک اتنا گرم تیل کی طرح وہ پانی ہوگا۔ ابھی رمضان ہے، بہت ساری بہنوں کے ہاتھوں میں ضرور تیل کی چھینٹیں آئی ہوں گی کچھ نہ کچھ فرائی کرتے ہوئے، تو سوچیں اتنا کھولتا ہوا پانی ملے گا پینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی بری آرام گاہ ہے، بہت ہی برا پینے کا پانی ہے۔ تو اللہ اکبر، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے۔ اتنی کھلی وارننگز اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں ہم سب کو سوچنا ہوگا۔
اللہم اجرنا من النار، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچائے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کیا جاتا۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تعریف کی ہے جنت کی کہ جہنم کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی بات ضرور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مانے گا اس کے لیے کیا ہے۔ اتنی خوبصورت خواتین ہونے کے حساب سے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دی ہے کہ سونے کے کنگن ملیں گے اور جیسے چاہیں گے ویسے ملیں گے ہمیں، اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ملیں گے، تختوں کے اوپر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ مقرر ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور تم پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ تندرست رہو گے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ اس نعمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو بزرگ ہو گئے وہ جوانی کی نعمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو پریشان ہیں وہ ہمیشہ خوش رہنے کی نعمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول حدیث میں کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا مکین بنائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کے دن آیا کریں گے۔ اس دن شمال سے ہوا چلے گی، یعنی ہوا جو ہے وہ ساؤتھ سے چلے گی، جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں سے گزر کے ان کے حسن و جمال کو اور بھی زیادہ بڑھا دے گی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم، ہمارے پاس جانے کے بعد تمہارا حسن تو جمال تو اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی جب بھی وہ ہوا چلے گی ساؤتھ کی تو چہرے اور کپڑے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، انسان پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا رہے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایج کے ساتھ ساتھ انسان کا ڈکلائن آتا رہتا ہے، ساری خوبصورتی ساری جوانی آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ ڈھلتی رہتی ہے، مگر وہاں ہمیشہ بڑھتی رہے گی، ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ کسی سرجری کی ضرورت نہیں، کوئی میڈیسنز کی ضرورت نہیں، کوئی ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوبصورت کرتے رہیں گے۔ ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے بہنوں، تھوڑی سی محنت کی۔ انشاءاللہ یہ محنت کر لیں تو دیکھیں ہمیشہ کا سکون ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہاں سے ہماری کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے جو ہے مال کا فتنہ۔ دو باغ والوں کی کہانی ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا، پہلے میں پوری کہانی سنا دوں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے انگور کے، اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انگور کے دو باغ تھے اور پھر باؤنڈریز کی طرح کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے، اور پھر اور بھی بیچ میں بہت ساری طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے فروٹس اور ویجیٹیبلز اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے تھے۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور ان میں کسی طرح کی کمی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی طرح کی کمی نہیں تھی، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا فروٹفل باغ ہوگا اور کتنا زبردست قسم کے وہ باغ ہوں گے، ہر چیز تھی اس باغ میں۔ اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھیں، یعنی باغوں میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پانی کے انتظام کیا ہوا تھا کہ جگہ جگہ نہریں بہہ رہی تھیں اور وہ ان کو سب پانی مل رہا تھا۔ اتنی خوبصورت، وہ سوچے ذرا اس باغ کو کہ کتنا حسین وہ باغ ہوگا جو پورا لدا ہوا ہے پھلوں سے، پھولوں سے، اور نہریں چاروں طرف بہہ رہی ہیں، اس کو پانی دے رہی ہیں۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے اور
ایک دن وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باتوں باتوں میں کہنے لگا، یعنی وہ شخص جس کے یہ باغ تھے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا اور باتوں باتوں میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، یعنی پیسہ بھی میرے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی میرے پاس زیادہ ہے اور نوکر چاکر بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ اپنے ساتھی کے اوپر فخر جتانے لگا اور کہنے لگا، اور یہ باغ اور یہ اپنے باغ میں اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی بھی وقت برباد ہو جائے گا۔ یعنی وہ اپنے باغوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے اتنے خوبصورت باغ ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، کبھی بھی یہ فنا ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ اتنے خوبصورت رہیں گے۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا کہ شاید یہ جوانی جانی ہی نہیں ہے، ہمیشہ ایسی رہے گی۔ جب ہم تندرست ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ہمیں کبھی بیماری آنی نہیں ہے، اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ارے یار اتنی جلدی بڑھاپا آ رہا ہے، اتنی جلدی فائن لائنز رنکلز آ رہی ہیں، گرے ہیئر آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کیونکہ انسان یقین نہیں کر رہا ہوتا اس بات کا کہ یہ سب چیزیں ہونی ہیں ہمارے ساتھ ایک دن۔ اور یہ انسان جو ہے یہ بھی اسی طرح تکبر میں تھا کہ کیا زبردست میرا باغ ہے، کبھی بھی اس پہ تو بربادی نہیں آنی، کبھی بھی اس کو خراب نہیں ہونا۔ پھر اس نے کہا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی چیز خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ پھر تکبر، پھر جو ہے اتنا زیادہ اس کو کانفیڈنس تھا اپنے اوپر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ خوش فہمی اس کو اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہہ رہا ہے آخرت کا ایک تو انکار کر رہا ہے کہ آخرت آنی ہی نہیں ہے، مجھے جانا ہی نہیں ہے اپنے اللہ کے آگے، اور اگر میں گیا بھی تو جنت میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا میں۔ ہم یہی خیال کرتے ہیں نا کہ عمل ہمارے کچھ ہوتے نہیں ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں تو ضرور ہی جانے والا ہوں جنت میں۔ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، خالی خوش فہمیوں سے، خالی امیدوں سے جنت میں نہیں جایا جاتا۔ تو اس وقت یہ بھی یہی کر رہا ہے کہ خالی امیدیں ہیں اس کو کہ میں جنت میں تو ضرور جانے والا ہوں اور میرے پاس تو سب کچھ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جس طرح اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، اور اب جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا جب بھی میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، ابھی بھی دیا ہے تو جب بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں، اور جب دیا ہے تو وہ تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے، ایک ایک پینی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اب جو اس کا ساتھی تھا وہ کہنے لگا، اس کے ساتھی نے اس سے ان باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اپنے معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ ذرا انسان اپنی تخلیق سوچے کہ گندے پانی سے انسان بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو ٹھہرایا ماں کے رحم میں، اور پھر وہ 9 منتھس بعد بچہ پیدا ہو کے نکلا۔ اس میں انسان کی کیا خوبی ہے، کیا بڑائی ہے، کیا کارنامہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے، جو نطفے کو ٹھہرانے والے ہیں، جو بچے کو ماں کے رحم میں کریٹ کرنے والے ہیں، یوٹرس میں کریٹ کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس میں میرا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے نا کہ میں پیدا ہوئی، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کا کریڈٹ ہے، اس کے بعد میری ماں کا کریڈٹ ہے۔ تو اس وقت یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تم سوچو تو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کوئی بھی تمہارا کریڈٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں، اسی طرح جس طرح پیدا ہونے میں نہیں ہے، اس طرح یہ دنیا میں جو تم نے کمایا اس میں بھی تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ دماغ دیا جس کی وجہ سے تم نے استعمال کر کے یہ سب کچھ کمایا، کس کا دیا ہوا تھا؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ سب کچھ کس نے دیے؟ تم کس طرح سے یہ سب اپنے سر لے سکتے ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں اور مجھے سب کچھ ملے گا؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنا بے بس ہوتا ہے وہ بچہ، یعنی بالکل نازک، بالکل کمزور، اس کی ہڈیاں کمزور، بالکل کمزور، بالکل سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھدار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں میں مضبوطی ڈالتے ہیں، اس کے پٹھوں میں مضبوطی ڈالتے ہیں، اور وہ ایک جوان انسان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عقل مند جوان باشعور انسان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں۔ کیسے؟ یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ تم نے کیسے سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کوئی چیز ہو،
جس نے کیا سارا کام تم اس کو کریڈٹ دینے کے بجائے اپنے اوپر کریڈٹ لے لو تو کتنی ہی افسوس کی بات ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں، یعنی یہ اس کا فرینڈ بات کر رہا ہے اس سے، میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اس کا فرینڈ اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب کچھ میری کمائی ہے، یہ سب میں سیلف میڈ ہوں اور یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور پھر کہتا ہے تم اپنے باغ میں جا رہے تھے، تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے آپ سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی زیادہ بہتر دے اور اس پر آسمان سے عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان ہو جائے۔ یہ اس کا دوست اس کو بددعائیں نہیں دے رہا تھا، یہ اسے سمجھا رہا تھا، یعنی جو ایک عجیب سا انسان ہو جاتا ہے نا کہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو، تمہیں ذرا سا ہوش نہیں کہ تم کیا بول رہے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول رہے ہو، تم مجھے کمتر کہہ رہے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا باغ سب کچھ ختم ہو جائے تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو سوچ سمجھ کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو، اس طرح یعنی اس ٹون میں اس کا فرینڈ اس سے بات کر رہا تھا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا، آگے کیا ہوا؟ اچھا یہاں پہ اس آیت میں جو ورڈ آیا ہے نا حسبانن، فعسا رب یؤتیانی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا، حسبان کا مطلب ہوتا ہے وہ عذاب جو انسان کے اوپر اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آئے، تو وہ عذاب آنے والا تھا اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں پھر وہ بندہ کہنے لگا یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ ہو، بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ کے لائے، یعنی اگر اس کا پانی نیچے اتر جائے، پانی ختم ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ بہت ہی خطرناک بات ہے یہ پانی ختم ہو جانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسے آیتوں کے ذریعے سے، آیت نمبر 41 سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا پانی اس کا نیچے اتر جائے اور تمہارے بس میں نہ رہے کہ تم اسے ڈھونڈ لاؤ۔ پانی انسان کی انتہائی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری میری نعمتیں ایک طرف اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ پانی ہے، یعنی پانی زمین میں اگر گہرا ہو جائے تو تم کیا کرو گے، ختم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ یعنی ہم سب کا تو دار و مدار پانی پر ہے نا، کھیتی ختم ہو جائے گی، جانور ختم ہو جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ انسان ختم ہو جائیں گے اگر پانی ختم ہو جائے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیجئے اگر تمہارے پانی زمین میں گہرا ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے؟ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو؟ کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا نمکین بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں یہ پانی ہمارے پینے کے قابل ہے، جب تک چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پانی میٹھا ہے، خوشبودار ہے، اور جب چاہیں یہ پانی بدبودار اور کڑوا ہو سکتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نعمتوں پہ بہت بہت شکر ادا کریں۔ اس کے باغ میں نہریں بہہ رہی تھیں، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس بھی کم نہریں نہیں بہتی ہیں، الحمدللہ ایک ٹیپ آن کریں تو نہریں بہنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا زیادہ پانی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں یہ پانی آ سکتا ہے، جب چاہیں یہ پانی دنیا سے ختم ہو سکتا ہے اور گہرا ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ملے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ پانی نہیں بچا سکتا، یعنی پانی بارش نہیں برسا سکتا۔ بارش فیک بارش تو برسا سکتا ہے، ویسے اصل بارش نہیں برسا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ حکم دے تو سونامی بن جاتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کنویں کا پانی ہے جو میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، زمین سے نکل رہا ہے، ایک پانی ہے جو سونامی بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں سارے پانی، یعنی صرف زمین کو ذرا سا ہلا دینے کا حکم ہے تو سمندر کے اندر زلزلے آ جائیں، سمندر کے اندر آتش فشاں پھٹ جائے اور پھر کیا سونامی آ جائے، کون اسے روک سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے پاس اس میں پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں انڈین اوشن 2004 میں آیا،
سونامی، سب سے بڑا لیٹسٹ خطرناک ترین سونامی تھا یہ، جس کے اندر انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ کے کئی ممالک کے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے اس سونامی میں۔ کیا تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو تو وہ چل پڑا، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ حکم دے پانی کو تو وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں، چاہے تو پانی کو زمین میں گہرا کر کے لے جائیں، چاہے تو زمین سے پانی کو غائب کر دیں، چاہے تو اسے کڑوا کر دیں، چاہے تو سونامی بنا کر سب کچھ ختم کر دیں، سب کچھ برباد کر دیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یعنی وہ اسے سمجھا رہا ہے کہ سوچو اگر تمہارا پانی چلا جائے، ختم ہو جائے، یہ نہریں ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک پانی اللہ تعالیٰ نے اگر ہٹا لیا تمہارے پاس سے، پھر تمہارے باغ کا کیا ہوگا؟ تم کس چیز پہ فخر کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 42 میں، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اللہ اکبر! یعنی جب وہ اپنے باغ میں پہنچا تو اس کا باغ برباد ہو چکا تھا، اس کے باغ میں سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، اس کی جو انگور کی بیلیں تھیں وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی، جو اس نے چڑھائی ہوئی تھی اوپر درختوں پر، وہ سب زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اور کتنے ڈیلیکیٹ ہوتا ہے فروٹ انگور نا، سب برباد ہوا تھا۔ اور جو اس کے ساری باؤنڈریز تھیں لگائی ہوئی تھی اس نے کھجوروں کے درخت کی، وہ ساری اس کے پھلوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر اوندھی پڑی تھیں، اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سوچے ایک انسان کی ریگریٹ کی حالت کہ اس وقت جب وہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، جو اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا، جو وہ اس کے گہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسا کر دیا اس کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں جو الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں نا، یہ ہمیں سوچ سمجھ کے نکالنے چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے والے یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، جو ہماری زبانوں سے تکبر کے الفاظ نکل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو بھی بولیں گے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیں گے کہ ہمارے الفاظ میں تکبر تو نہیں ہے، ہمارے الفاظ میں غرور تو نہیں ہے، ہم کسی کو کہیں نیچا تو نہیں دکھا رہے اپنے الفاظ سے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ایسی تو نہیں کر رہے کہ ہم سے کوئی نیچا ہو رہا ہو اور ہم اپنی بڑائی اس کے اوپر جتا رہے ہو، کسی کو کمتر دکھا رہے ہو اللہ کے کسی نیک بندے کو۔ تو بہت ہی سوچ سمجھ کے ہمیں بولنا چاہیے اگر ہم اپنی نعمتوں کی بقا چاہتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہمیں سوچ سمجھ کے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ ہم رویہ فرعون کا بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر عذاب آیا، وہ غرق ہونے لگا نا پانی میں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب کے اوپر، ہارون کے رب کے اوپر میں ایمان لایا۔ مگر کیا اس وقت اس کا ایمان قابل قبول تھا؟ کیونکہ اس نے دیکھ لی بربادی، کیونکہ وہ وقت اس کے اوپر آ گیا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آدمی جو ہے ابھی اس کے اوپر موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس کا تو یقیناً قابل قبول ہوگا۔ غلطی ہوئی اور شرک کیا، غلطی ہوئی، تکبر کیا، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والے ہیں۔ یقین کے ساتھ ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے جتنی بھی بڑی غلطی ہوئی ہے نا، تو اس پہ شرمندہ ہو کے ڈھیٹ نہ بن جائے، بلکہ کیا ہو، اس پہ شرمندہ ہو کے جھک جائے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے چھینی ہے نا، اللہ تعالیٰ دوبارہ دینے پہ قادر ہیں، اور اس سے بھی بہتر دینے پہ قادر ہیں، یہ نہ بھولے کبھی بھی۔ تو کبھی بھی اتنا ڈپریس نہ ہو جائے انسان اپنی غلطی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنا ہی چھوڑ دے کہ اب تو ختم ہو گیا سب کچھ، اب تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس صحیح کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ انشاءاللہ واپس دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اس کی حمایت میں کوئی نہ جماعت اٹھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ ہی خود وہ بدلہ لینے والا بن سکا۔ اللہ اکبر! جیسے فرعون اتنا بڑا اس کی ٹیم تھی، اتنی بڑی اس کا جتھا تھا، یعنی اتنا اس کی فوج اتنی بڑی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا تو اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، نہ اس کے بیٹے تھے، نہ اس کی جو فوجی تھے وہ تھا، کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا، نہ اس کا کوئی شریک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں وہ ٹھہراتا تھا، کوئی نہیں بچانے آیا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ ڈوب کے مر گیا۔
غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کچھ بھی تم اپنے آپ کو کہہ لو، ہو تم انسان ہی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، جو مٹی سے بنایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے، عذاب آتا ہے نا، تو نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ نفری بچا سکتی ہے، نہ نوکر چاکر، کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ثواب دینے والا اور انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہے بے شک. اچھا، یہاں ہماری یہ جو مثال ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے ہم ایک آیت اور لیں گے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثال سے ہم نے کیا سیکھا. بہت ساری باتیں اس مثال سے ہم نے سیکھی. سب سے پہلے جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ مال انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے. جب مال آ جاتا ہے نا تو خود بخود ایسا تکبر، ایسا غرور انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ سب کو نیچا سمجھنے لگتا ہے، کہ وہ سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. مگر ان لوگوں کے سوا جو دیکھ بھال کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ تکبر، یہ غرور جو میرے اندر آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے، اور وہ اسے ہٹانا جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، اللہ کے رسول کی کتاب سے جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ تکبر جاتا رہے گا. اور جو ایسا نہیں کرتے پھر وہ تکبر میں اتنا ڈوب جاتے ہیں، اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی مثال فرعون جیسی ہو جاتی ہے. تو بہت بڑی آزمائش ہے یہ مال. اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کیا کریں گے کہ یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حقداروں کو ان کا حق دیا یا نہیں، کتنا ایکسٹرا ویگنس کیا، کتنا سیو کیا، کتنا حلال جگہ لگایا اور کتنا حرام چیزوں میں خرچ کیا. یہ مال اگر حلال جگہ لگایا جائے نا، حلال جگہ سے کمایا جائے، صحیح جگہ اسے خرچ کیا جائے، حقداروں کا حق نہ مارا جائے، تو دیا جائے تو دے کر جتایا نہ جائے، تو یہ مال انسان کے لیے نعمت ہے. اور یتیم بچوں کا حق اگر نہ مارا جائے، وراثت میں بہنوں کا حق نہ مارا جائے، اور ادھر ادھر سے مار کے قبضہ کر کے چیزیں جمع نہ کی جائیں اور ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقات خیرات دیے جائیں، تو یہ جو فتنہ ہے نا، یہ ہمارے لیے نعمت بن سکتا ہے، ہمارے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنے مال دے دے کے انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دین کی مدد کی. تو اگر انہی کاموں میں ہم اپنے مال کو لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں، اللہ کے بندوں کو راضی کرنے میں، تو سوچیں ذرا کہ یہ مال ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بن سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں قارون کا واقعہ. قارون کون تھا؟ سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ہم دیکھتے ہیں قارون کو ہم نے بہت سارے خزانے دیے، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کے گروہ کے لیے بھاری ہوتی تھیں. یعنی چابیاں اس کی اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹ انہیں اٹھا کے اپنے اوپر چلا کرتے تھے. کتنی دولت تھی، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہوگی. سوچیں ذرا، اتنے خزانے دیے تھے اسے، لیکن اس نے تکبر کیا اور کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. یعنی کریڈٹ اللہ کو دینے کے بجائے سب کا سب میرا اپنا ہے، حالانکہ میری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم، یہ ذہانت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فوراً سے لے بھی سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو نسیان کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ یاداشت کمزور کرنی شروع کر دی ہے. ایک حد تک یاداشت رہتی ہے، اس کے بعد میموری ہلکی ہلکی سی لاس ہونی شروع ہو جاتی ہے، مختلف چیزیں انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اچھی میموری دے سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ میموری لے بھی سکتے ہیں، آپ کی یاداشت لے بھی سکتے ہیں. جو اللہ علم دے سکتے ہیں وہ اندر سے علم غائب بھی کر سکتے ہیں. جو انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے، کسی بھی طرح کے تکبر میں، وہاں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم 3 بنی اسرائیلیوں کا واقعہ دیکھتے ہیں. حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا. یہ تینوں بہت پریشان تھے اپنی بیماری کی وجہ سے. یعنی کوڑی جو جسم پہ وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے، اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا جو بائی برتھ اندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں اسٹوری
تینوں بہت پریشان تھے اپنی بیماریوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں نا، خلاصہ بتا رہی ہوں، بہت لمبی حدیث ہے یہ. فرشتوں کے ذریعے سے ان کی جو بیماری تھی انہیں ختم کر دیا اور انہیں مال اور مویشی عطا کیے. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیجا فقیر بنا کے کہ ان کے پاس جاؤ اور مدد مانگو، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. کوڑی اور گنجے نے انکار کر دیا اور منع کر دیا کہ بھئی ہم نہیں تمہاری مدد کر سکتے، اور ناشکری کی نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اندھے نے کہا میں تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، مال دیا، دولت دی، تم جو چاہے اس میں سے لے لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ناشکروں کو دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دو، اور اندھا انسان کامیاب ہو گیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہیں گے. اپنے دل پر یہ بات لکھ لیں، اپنے دلوں پر یہ بات لکھ لیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں دینے کو کہا ہے وہاں دیں گے تو وہ مال بڑھے گا، وہ کبھی کم نہیں ہوگا. شیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ڈراتا ہے انسان کو مفلسی کے ڈر سے. اگر میں نے دے دیا تو میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، میرے تو بھی بہت سارے کام پڑے ہوئے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دینے والا میں ہوں، اور ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے حساب سے. تو ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں اس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کریں اور دینے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر مال، صحت ملنے کے بعد اصلی امتحان انسان کا شکر ہوتا ہے، انسان کا شروع ہوتا ہے. شکر اور ثقافت انسان کو کامیاب بناتی ہے، اور ناشکری اور کنجوسی، بخل انسان کو جو ہے ہمیشہ ناکامیاب کرتا ہے. سورہ قلم میں ہم بالکل ایسا ہی واقعہ دیکھتے ہیں، باغ والوں کا واقعہ، کہ باغ کے مالکوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے جا کر باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ غریبوں کو، مانگنے والوں کو کچھ دینا نہ پڑ جائے. لوگ آ جائیں مانگنے کے لیے اور دینا پڑ جائے گا تو بڑا ہی ہمارا نقصان ہو جائے گا. رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے باغ کو تباہ کر دیا. صبح وہ گئے تو باغ جلا ہوا میدان بن چکا تھا. پھر وہ کہنے لگے ہم ہی ظالم تھے، جس اللہ نے دیا اس کا حصہ ہی ہم نے نہیں دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب سب کچھ تباہ ہوا، سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کے بعد وہ لوگ سمجھ لائے. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری آیتیں اس لیے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو کسی بھی طرح کا. ہم اپنے نقصان سے پہلے سمجھ جائیں یہ بات کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو صدقہ خیرات ہوتے ہیں نا، یہ آفتوں کو اور بلاؤں کو ٹالتے ہیں. ہم نے حدیث میں پڑھی ہے نا یہ بات کہ آفتوں کو، بلاؤں کو ٹالنے والی یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر سے جو آفتیں آنے والی ہیں انہیں دور رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، صدقہ خیرات دینا ہوگا، اپنے دلوں کو بڑا رکھنا ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں یہ باغ والے جو لوگ تھے، ان کے باغ میں اگر غریب لوگ آ جاتے تو وہ کتنا لے جاتے حصہ، کچھ لے جاتے، کچھ پرسنٹ لے جاتے، کچھ چیزیں لے جاتے. مگر انسان کی فطرت میں نا بہت زیادہ کنجوسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے نا وہ سب میرا ہے، سب کچھ مجھے مل جائے. اور ہم نے آج کل کے زمانے میں تو اپنی نیڈس کو جو ہے نا، ہماری نیڈس ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں مگر اپنی وانٹس کو ہم نے اپنی نیڈس بنا لیا ہے. اتنی زیادہ ہماری نیڈس، اتنی زیادہ ہماری وانٹس بڑھ چکی ہیں کہ ان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. ایک فون ہے ہمارے پاس تو ہمیں اور فون چاہیے، اچھے سے اچھا فون چاہیے، آئی فون 17 چاہیے، ہمیں لیٹسٹ چاہیے، ابھی اور لیٹسٹ آ جائے گا تو ہمیں اور لیٹسٹ چاہیے. پھر ہمیں بہترین قسم کے بہت زیادہ مہنگے والے برانڈڈ کپڑے چاہیے، نئی گاڑیاں چاہیے، ہمیں نئے گھر چاہیے، ہمیں گھر میں رکھنے کی نئی سے نئی چیزیں چاہیے، کراکریز چاہیے، ہر چیز چاہیے، ہمیں ہر چیز چاہیے. خواتین ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر چیز چاہیے. ہم نے اپنی وانٹس کو اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ جتنا بھی ہمیں مل جائے نا وہ کم پڑ جاتا ہے، جتنا بھی مل جائے کم پڑ جاتا ہے، اور ہم ناشکرے ہی رہتے ہیں. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور سب لوگ سوچیں یہ بات کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یہ نہیں. ہم لوگ ناشکرے ہی رہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں جتنا بھی مل جائے کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہماری ضرورتیں تو بے حساب ہیں، بے تحاشا ہیں، بے تحاشا ضرورت ہے. ہمیں وہ ضرورتیں چاہیے کس لیے؟ صرف شو آف کرنے کے لیے، صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس کیا کیا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ کر لینا بہنوں، اگر اپنے دلوں کو ہم سمجھائیں کہ سادہ زندگی بہتر ہے، مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میرے پاس ہے وہ بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنا پرسکون دل ہوگا، اتنا پرسکون آپ کا بھی دل ہوگا اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی دل ہوگا، ہم سب کے ہسبینڈس کا دل ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. گھر میں اتنا سکون ہوگا. جتنا انسان بھاگا دوڑی میں لگا رہتا ہے نا، جتنا زیادہ اور کے میں لگا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ پریشان رہتا ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ اسے ایک اور وادی مل جائے.
دیکھیں ذرا، ایک پوری وادی ہو اور وہ خواہش کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی مال کی محبت انسان کے اندر ایسی ہے کہ اسے موت ہی آئے گی جب ہی وہ رکے گا، اس سے پہلے اس کا رکنا ہی مشکل ہے۔ اس کی حرص کم ہی نہیں ہوگی کبھی۔ اور حرص کس طرح کم ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کو سمجھائے۔ مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا جب تک میں اپنے آپ کو نہیں سمجھاؤں کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں زندگی میں، مجھے کیا کرنا تھا، میں کس لیے پیدا کی گئی تھی اور میں کر کیا رہی ہوں۔ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں سمجھاؤں گی مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو اپنے دلوں کو ہم سب کو خود سمجھانا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ حرص، یہ لالچ، یہ شو آف اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں سادہ زندگی گزارنی ہے جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے جو دیا ہے اسے خرچ کریں ضرور، مگر شو آف کے لیے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، اور ایکسٹراویگنس تو بالکل بھی نہ کریں۔ اچھا، مال انسان کے لیے تکبر بیماری بن جاتا ہے، تکبر بن جاتا ہے، تکبر بیماری ہے، ناشکری بیماری ہے، پھر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اس میں بخل اور ظلم آ جاتا ہے۔ ظلم کس طرح؟ کنجوسی کرتے ہیں، حقداروں کا ان کا حق نہیں دیتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے میرے ذمے کہ میں انہیں حق دوں، میں نہیں دوں گی تو ان کے اوپر ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی۔ یعنی ایک تو میں نے بخل کیا، اوپر سے میں نے ظلم کیا، دو گنا میرے حصے میں آ گئے۔ اور جب میری اپنی بات آئی تو میں نے ایکسٹراویگنس کیا، میں نے بیجا خرچ کیا، ہر جگہ میں نے خرچ کیا، ہر طرح سے میں نے خرچ کیا، تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا یہ۔ میں نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا اور میں نے دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے اور ان آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے۔ اور اگر انسان کے پاس مال آئے، وہ صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، تو یہی مال اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، جنت حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو جنت چاہیے بہنوں، وہ جنت جو انتہائی خوبصورت ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اپنا جو گول ہے نا زندگی کا، وہ جنت بنا لیں انشاءاللہ، پھر یہ ساری چیزیں بہت حقیر لگنے لگیں گی، بہت میننگ لیس لگنے لگیں گی، ورتھ لیس لگنے لگیں گی یہ ساری چیزیں ہم سب کو انشاءاللہ۔ حضرت علی کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے ایک بار مزدوری کر کے کچھ مال کمایا، پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، کچھ رات میں، کچھ دن میں، کچھ خفیہ، کچھ اعلانیہ۔ تو ان کی ثقافت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 274 تھی یہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مزدوری کر کے خرچ کیا، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ مجھے مرنا ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا چاہیے مجھے، اللہ کے رسول کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دماغوں میں بھی یہ بات فکس کر دے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال کو ہمیں دل میں نہیں رکھنا، مال ہاتھ میں ضرور رکھنا ہے، مال ہونا ضرور چاہیے کیونکہ اللہ کی رضا چاہیے تو خرچ کرنا ہے، ہمیں اللہ نے جہاں بتایا ہے، مگر اسے دل میں نہیں رکھنا، اسے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں۔ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا نا کہ قوم لوط کی بات اگر کریں تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا فتنہ کیا تھا؟ ہوموسیکچویلٹی اس کا فتنہ تھا۔ اور ہماری قوم کا فتنہ کیا ہے؟ ہماری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ یعنی جس طرح وہ اس فتنے میں گھرے اور سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے، اللہ نہ کرے ہم مال کے فتنے میں گھر کے اس طرح ہلاک نہ کر دیے جائیں، ہم مال کی محبت میں اس طرح نہ پڑ جائیں جس طرح وہ اپنے ہم جنس پرستی کی لت میں پڑے اور سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بھی فتنہ ہمارے لیے اتنا ہی خطرناک ہے، اتنا ہی ہماری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور ہم نے تو اتنی کھول کے اللہ کی باتیں پڑھ لی ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ عقل آ جانی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور میں حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی آپ کے بعد؟ 2 بھوکے بھیڑیے جو کھا جاتے ہیں سارے ریوڑ کو، چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے اس ریوڑ کو جتنا انسان کے جو مال ہے نا اس کی حرص، اور مال کے بعد عزت کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی جب انسان لالچی ہو جاتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، سب کچھ وہ بھول جاتا ہے، صرف اور صرف لالچ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے۔
چاہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ دوسروں کو کتنا بھی نقصان پہنچائے، اسے آر محسوس نہیں ہوتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی اس کی. ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال دنیا میں آج کل ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی انسان کو جب مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے نا، اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، تو وہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. وہ صحیح غلط حرام حلال سب کچھ بھول جاتا ہے، اور صرف اسے اپنی حسد اپنی لالچ رہ جاتی ہے اس کی نظر میں. وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. اور ہم سب کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اس لیے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. ایک اور حدیث بتاتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے. دل کب غنی ہوتا ہے؟ جب ایک بہت بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے. دل کا غنی ہونا بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دل غنی ان لوگوں کا ہوتا ہے، ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یعنی دوبارہ سے حدیث پڑھتی ہوں، اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے. یعنی دل بڑا، دل امیر ہو اس انسان کا. کہتے ہیں نا دل میں جگہ ہو، تو دل بڑا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جن کا دل بڑا نہیں ہے ان کا دل بھی ہو سکتا ہے، جن کا دل غنی نہیں ہے ان کا ہو سکتا ہے. اگر میں نوٹس کرتی ہوں کہ میرے دل میں کنجوسی ہے، میرا دل تنگ ہے، میں اپنے لیے تو خرچ کر سکتی ہوں مگر میں دوسروں کے لیے خرچ نہیں کر سکتی، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو میں کوشش کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہوں آہستہ آہستہ جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ. ہر انسان بائی نیچر دل کا غنی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر اپنے اوپر محنت، اپنے اوپر کوشش ضرور کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی طور کی میں دینا چاہوں گی، پہلے بھی میں نے شاید لیکچرز میں دی ہو. ایک ماسی کی مثال، کہ ایک ماسی تھی، اس کے گھر میں شادی تھی اس کی بیٹی کی. اس نے اپنی مالکن کو انوائٹ کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ ضرور آئیے گا. تو اس نے پھر سوچا کہ میری مالکن پہلی دفعہ میرے گھر آ رہی ہیں، میں ان کو کوئی نا سوٹ گفٹ کروں. اور وہ ایک اسٹور پہ گئی کپڑے لینے کے لیے، اور ادھر اس کی مالکن نے سوچا کہ میں اپنی ماسی کی بیٹی کی شادی میں جا رہی ہوں تو مجھے اس کو کوئی سوٹ گفٹ کرنا چاہیے، کچھ گفٹ لے کے جاؤں میں ساتھ. وہ اس کے برابر والے اسٹور پہ گئی لینے کے لیے کپڑے، اور ماسی کہنے لگی شاپ کیپر سے کہ بھائی مجھے کوئی بہت شاندار سا سوٹ دکھائیے گا، کیونکہ مجھے اپنی مالکن کو دینا ہے، ان کی حیثیت کے مطابق دکھائیے کہ ان کے اوپر جچے، اتنا پیارا سوٹ مجھے دکھائیے. اور ادھر مالکن کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے کوئی نا بہت ہلکا سا سوٹ دکھائیے گا، کیونکہ مجھے اپنی ماسی کو دینا ہے، اس کی اوقات کے مطابق ہو، اس سے کوئی بہت اچھا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اس کے اوپر جچے گا نہیں. تو سوچیں کس کا دل غنی تھا، کس نے اچھا سوچا کس کے لیے. یعنی کہ جس کے پاس مال ہے وہ بھی کنجوس ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے، اور اپنے دلوں پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ، کہ ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے. کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہمارا دل غنی ہو، دل غنی ہو، ہاتھ ہمارا کھلا ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو غنی کر دے انشاءاللہ 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 تعالی. اللہ سے امید ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہو کہ مال ہمارے لیے کہاں کہاں فتنہ ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ریلیٹ کرنے کے لیے اس مال کو دجال کے ساتھ، کہ یہ دجال کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، مال کے فتنے کا دجال کے فتنے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. اچھا دجال کی کچھ ہم باتیں دیکھتے ہیں. دجال آخری زمانے میں آنے والا بہت بڑا فتنہ ہوگا، لوگوں کو دھوکے اور جھوٹے معجزے دکھا کر گمراہ کرے گا. وہ خود کو خدا ظاہر کرے گا، لوگوں کو دنیاوی فائدوں سے گمراہ کرے گا، جنت اور جہنم جیسی چیزوں سے مینیپولیٹ کرے گا. کمزور ایمان والے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ شاید کہ یہی رب ہے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے. فائدے کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں نا اس دنیا میں، وہ اس کے پیچھے یقیناً چل پڑیں گے. تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تھوڑے تھوڑے فائدوں کے پیچھے ہم نہ بھاگیں. تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم سنتے ہیں نا، جیسے خواتین ہونے کی حیثیت سے ایک بات بتاؤں، جیسے ہم نے سنا فلاں جگہ سیل لگی ہے، صبح اٹھ کے نکل جائیں گے سیل کے لیے، اور پھر پورا دن لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنی وہاں پہ کوئی بد تہذیبی ہوتی ہے، اپنی بھی انسلٹ کروا رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی بھی انسلٹ کر رہی ہوتی ہیں، گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے، مار کٹائی چل رہی ہوتی ہے. تھوڑی سی سیل کے پیچھے انسان اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. کیا وہ کپڑے ان کی اتنی حیثیت تھی کہ میں اپنی عزت کھو بیٹھوں وہاں جا کے ایسی حرکتیں کروں، یا ایسی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان میں جا کے شامل ہوں؟ بالکل بھی نہیں تھی ان کی اتنی حیثیت.
تو ہمیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں نا کہ تھوڑی سے فائدے کے لیے بس بھاگ جاؤ وہاں سے، بس چلے جاؤ، کچھ بھی ہو رہا ہو بس ہمیں کر لینا ہے وہ کام، تو وہ لوگ دجال کے پیچھے ضرور لگیں گے، کیونکہ وہ انہیں ایسے فائدے دکھائے گا، وہ انہیں ایسی چیزیں دکھائے گا کہ وہ ان سے اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہمیں حکم ہے کہ جہاں پہ بھی اگر سنو کہ دجال نازل ہو گیا ہے، آ گیا ہے، ظہور اس کا ہو گیا ہے، تو وہاں کبھی نہ جاؤ، بچو اس جگہ سے، کیونکہ اس کے پاس ایسی ٹرکس ہوں گی کہ وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لے گا، انسان کو راضی کر لے گا۔ اور دجال کا فتنہ تو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے انتہائی زیادہ اسٹرانگ ہے، انتہائی زیادہ اسٹرانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اچھا، دجال اور شیطان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اصل میں دجال کا نظام شیطانی نظام ہے، یعنی آپس میں یہ دونوں سمجھ لیں بھائی بھائی ہیں، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر، شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اور رب مانے، بس کسی کو بھی مان لیں، بس شرک کر لیں، اللہ کو چھوڑ دیں، بس شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے نا، تو بس یہی دجال بھی چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے لوگ رب مانے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، دجال کا بھی یہی کام ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو مانیں گے وہ دراصل شیطان کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ فرق بس اتنا ہے کہ دجالی فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اسٹیج سج چکا ہے اور آڈینس بھی موجود ہے، صرف دجال کے آنے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھی شیطان ہوں گے، یعنی جنات ہوں گے، جو اس کی ٹرکس میں اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ شیطان کا مقصد انسان کو اللہ سے دور کرنا ہے۔ دجال اس مشن کو لاسٹ لیول تک لے کے جائے گا، یعنی شیطان جو آج کل کام کر رہا ہے نا، کتنی زیادہ شیطانی حرکتیں دیکھتے ہیں ہم، کتنے زیادہ فتنے دیکھتے ہیں اس دنیا میں، دجال جب آئے گا تو لاسٹ لیول ہوگا وہ اس کی شیطانیت کا، اس کی ٹرکس کا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس کی کتنی اسٹرانگ ٹرکس ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو انسان شیطان کو پوجتا ہے، یعنی اپنے اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے اور اللہ کے سوا، یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا آپ کو کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اللہ کا راستہ یا تو شیطان کا راستہ۔ اگر اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو شیطان کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے تو وہ دوسرا شیطان کا ہی راستہ ہے، اور جو انسان شیطان کے راستے پر چلے گا وہ کھلا دشمن ہے اور برباد کرنے والا، اسے وہ دجال کے فتنوں میں لازمی اور بہت آسانی سے آ جائے گا۔ اور دجال کا ایک فتنہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ دجال لوگوں کے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر کے دکھائے گا، جو اسے یاد کرتے ہوں گے نا، ہر انسان کو ان کی خواہش کے حساب سے وہ مینیپولیٹ کرے گا، ان کی خواہشات سے کھیلے گا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوں گے وہ ان کے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہوں گے، وہ جنات ہوں گے جو اس کے ماں باپ کے روپ میں آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ہو بہو اس کے ماں باپ جیسے، ہو بہو اس کی ماں باپ جیسی آواز۔ وہ شیطان اور جنات دجال کی مدد کر رہے ہوں گے، یعنی یہ لوگ آپس میں دونوں ملے جلے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں۔ دجال ایک نوجوان مومن کو قتل کرے گا، قتل کرنے سے پہلے اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہیں مار ڈالوں اور اگر میں تمہیں زندہ کر دوں تو کیا تم میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ تو پھر وہ اسے مار ڈالے گا اور پھر وہ اسے زندہ کر دے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا، وہ مومن شخص کہے گا زندہ ہونے کے بعد، اللہ کی قسم اب تو مجھے یقین ہی آ گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ یعنی انسان اسے پہلے سے جانتا ہوگا کہ وہ اس طرح کے فتنے کرے گا، یہ سب کام کرے گا، جب ہی انسان اسے پہچان سکتا ہے، ورنہ انسان اسے نہیں پہچان سکتا، نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ان باتوں کو کہ دجال کون ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ دجال ایک انسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے نا صحابہ کرام سے، تو اتنی سیریسلی بات کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سفید ہو جایا کرتی تھی اور چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے دجال نکل کے آ جائے گا۔ اتنی سیریس ڈسکشن اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ لوگوں کو اویئر کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے بہت سارے ہتھیار ہوں گے، اور اس کے ہتھیاروں میں مال ایک اس کا بہت بڑا ہتھیار ہوگا، جس کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان خراب کرے گا۔ وہ لوگوں کو مال اور آسائشیں دے کے ان کے دین سے انہیں بہکائے گا، انہیں ہٹائے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे और पानी की नहरें होंगी। मसनद अहमद की हदीस है ये। यानी दज्जाल के पास ज़ाहिरी तौर पर बहुत सारा रिस्क होगा, वसाइल होंगे। वो लोगों से कहेगा जो मुझे मानेगा मैं उसे रिस्क दूंगा, और जो मेरा इनकार करेगा वो भूख और तंगी में मरेगा। यानी वो जहाँ जहाँ चाहेगा वहाँ रिस्क की फरावानी हो जाएगी। पूरी कम्युनिटीज़, पूरे इलाके कहत साली का शिकार हो जाएंगे। पूरे इलाके में खूब फरावानी हो जाएगी रिस्क की। वो इस तरह के काम करेगा। यानी उसके पास इतनी एबिलिटीज़ होंगी। दज्जाल के और धोखे क्या है? आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरस जाएगी। और इस फितने की छोटी सी मिसाल देखते हैं हम। क्लाउड सीडिंग हम आजकल देखते हैं कि ड्रोन के ज़रिए या जहाज़ के ज़रिए से बादलों में एक केमिकल डाला जाता है, ख़ास तौर का केमिकल डाला जाता है, जिससे बादलों में मौजूद जो पानी के कतरे होते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं और बारिश बन जाते हैं। और बारिश बन के वो बरस जाते हैं। यानी दुनिया के कई ममालिक में इसे इस्तेमाल किया जाता है खुश्क इलाक़ों में बारिश बढ़ाने के लिए, फसलों के लिए, फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ एक मिसाल बता रही हूँ कि जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं ना कि फ़ेक बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर एक बारिश हो सकती है। दज्जाल किस तरह करेगा ये वल्लाहु आलम। ज़मीन से किस तरह वो सब्ज़ियाँ और फल निकालेगा, किस तरह उन्हें सरसब्ज़ कर देगा, ये अल्लाह ताला जानते हैं। मगर ये सब कुछ हो सकता है। आजकल हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखते हैं कि सब कुछ होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये सब कुछ हो सकता है। और ये जब दज्जाल आएगा, उसकी ट्रिक्स, उसके सारे काम तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होंगे। तो कितनी आसानी से ये सारे काम करेगा। हदीस में आता है कि दज्जाल ज़मीन से ख़जाने निकालेगा और अपने मानने वालों को माला माल कर देगा। आज के दौर की नज़र से हम इसे देखें अगर, तो जदीद मशीनें आ गई हैं जो ज़मीन से तेल निकालती हैं, गैस निकालती हैं, मादनियात निकालती हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मेजर इकनॉमिक पावर्स हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हें, अपनी इन वेल्थ के ज़रिए, अपनी इन ताकतों के ज़रिए। तो इसी तरह दज्जाल, इसी तरह वल्लाहु आलम वो कैसे करेगा। यानी उसकी ये ट्रिक्स होंगी सारी, ये ताकतें अल्लाह ने उसे दी होंगी। वो ज़मीन को हरा भरा कर देगा, वो आसमान से बारिश बरसाएगा, वो जो चाहेगा वो उस तरह करेगा, और जो चाहेगा जहाँ चाहेगा वो खुशसाली कर देगा। हो सकता है कि ज़मीन में सारी चीज़ें, सारी मादनियात, सारी गैस तेल ख़त्म हो जाए और जब दज्जाल आए तो वो उन्हें दोबारा निकाले। हो सकता है कि वो उन्हें रोक दे ताकि जब वो आए तो वो उन्हें दोबारा निकाल सके। और जो कहत साली हो गई हो, लोगों को ज़रूरत हो, लोग परेशान हो इस कदर, और जब वो ये सारी चीज़ें दिखाए तो लोग उसे मानने लगें, लोग उसके पीछे आने लगें, पूरी कम्युनिटीज़ अमीर हो जाए और पूरे इलाके कहत साली का शिकार हो जाए। अल्लाह ताला जानते हैं ये किस तरह होगा सारी चीज़ें। तो ये था हमारा माल का फितना, और ये था हमारा दज्जाल से इसका रिलेशन कि ये माल जो है अगर तो हम इसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे तब तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, और अगर इसे हमने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं किया तो ये इतना बड़ा फितना बन सकता है, इतना बड़ा हमारे लिए फितना बन सकता है कि ये हमें ज़ालिमों में शुमार कर सकता है, हमें बख़ील लोगों में शामिल करवा सकता है, हमें बददियानतों में शामिल करवा सकता है, हमें झूठों में शामिल करवा सकता है। माल बहुत बड़ा फितना है, तो इसे दिल में नहीं लगाना है। हमें ये बात अपने पास हमें नोट डाउन कर लेनी है इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आई हो। कोई बात किसी को समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ पूछिए। सारा बहुत अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया, और कुछ ना समझ में आती बात नहीं है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड और वेल प्रिपेयर्ड तुम्हारा लेक्चर था। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सारा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हमारी एक आयत रह गई है, वो देख लेते हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सारा, मुझे ये पूछना था कि आपने वाकई बहुत अच्छा समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन मैं ये सोच रही थी, बहुत दफ़ा काफ़ी दिनों से दज्जाल का जो किस्सा और भी हकीकत है, ये आप सब हमारे जो टीचर्स में बयान कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने हम लोग को क्यों डाला। मतलब इतनी खुली और खौफनाक हकीकत है, तो अल्लाह ताला ने इतना सख्त आजमाइश डाल दी हम लोग पे, क्यों, ऐसा क्यों है?
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو بھی اس کے طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسی لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ سب طریقے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ان فتنوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. جب ہی اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اب اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ والی بات دیکھ لیتے ہیں نا دوبارہ، حضرت بلال حبشی کا واقعہ، کہ جب ان کے مالک ان کو زمین پہ لٹا کے ریت، تپتی ہوئی ریت پر، اور سلے رکھ دیتے تھے ان کے اوپر پتھر کی گرم، اور جو مٹی تھی وہ بھی گرم تپتی ہوئی صحرا کی ریت، اور ان سے کہتے تھے اب پکارو تمہارا رب کہاں ہے، تمہیں کیوں نہیں بچانے آ رہا. تو حضرت بلال کہنے لگے کہ تم تو جب بازار جاتے ہو نا تو 1 درہم کی بھی چیز خریدتے ہو تو اسے چھان پھٹک کے دیکھتے ہو کہ یہ کوئی خراب تو نہیں ہے. تو میرے رب نے تو مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کیا وہ مجھے جنت ایسی دے دے گا؟ مجھے تھوڑی میری آزمائش بھی نہیں کرے گا؟ اللہ کا شکر ہے ہماری تو بہن ویسی آزمائشیں بھی نہیں ہیں جیسے ان لوگوں کی تھیں، اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اتنی خوفناک آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی. مگر یہ حقیقت ہے، یہ ہونا ہے ایک دن، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا سارا، میں ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ وہ دجال جو ہوگا ہمارے جو رشتے دار جیسے ماں باپ ان کو لا کے زندہ کھڑا کر دے گا ہمارے سامنے، تو ہم اس کی مثال دیکھ نہیں رہے AI کی صورت میں. بالکل بالکل یہ سب علم کے فتنے میں آتا ہے. جو یہ AI وغیرہ ہے نا، یہ آگے پڑھیں گے ہم، علم کے فتنے میں آتا ہے کہ علم جب ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، فیک ویڈیوز، اور کیا کیا نہیں بن سکتا، کیا کیا نہیں ہو رہا دنیا میں. جھوٹ، یعنی دجال جو ہے وہ جھوٹ، یعنی دجل سے آیا، مطلب سخت جھوٹا، شدید جھوٹا. اور ہم شدید جھوٹ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں نا. ایک ویڈیو ہے جس میں میں نظر آ رہی ہوں اور میں گانا گا رہی ہوں اور میں ڈانس کر رہی ہوں، حالانکہ میں نے وہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے وہ بنائی نہیں ہے. میری ایک تصویر سے پوری وہ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہوگا؟ کس کس طرح کی کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس کس طرح کا جھوٹ سامنے آ رہا ہے ہمارے. تو یہ سارے وہی دجالی فتنے ہیں، یعنی یہ دجال نہیں، یہ دجالی فتنے ہیں. دجال کی ٹرکس ابھی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، مگر دجال ایک پرسنالٹی ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ آئے گا سامنے، وہ ایک پرسنالٹی کی طرح آئے گا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ موجود ہوں گے یا نہیں. سارا یہ بتا بھی سر میں جو کہہ رہی نا، یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن میں ایک دفعہ نہیں 1 دفعہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو آزمائے نہیں جائیں گے اور یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. بالکل. تو یہ وہی بات ہے سر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز، اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں قرآن میں، ہم نے کوئی دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نہ آپ لوگوں کو ایسے کوئی فالتو بیکار بغیر کسی وجہ کے پیدا کیا گیا ہے. بالکل. ایکچولی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نا سارا، مجھے یہ مطلب میرا یہ اپنا ویژن ہے، پرسپشن ہے رادر، کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم اب اس دنیا کی بساط اللہ پہ، تو یہ وہ اس کے اسباب بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم جتنا زیادہ اپنے قرآن سے اور اپنی حدیث سے اور اپنی نبی کی سنتوں سے جڑے رہیں گے نا، اتنا ہی ہم بچے رہیں گے. بالکل. جو آپ آج بتا رہی ہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی چیزوں کے متعلق میں اور آپ کے انکل ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنا گرے ہو گیا ہے سب کچھ، لٹرلی گرے ہو گیا ہے، نہ سفید سفید دکھ رہا ہے نہ کالا کالا دکھ رہا ہے. بالکل. مطلب یہ بہت تیزی سے ہوا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح ہے، اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. جی تیزی سے بڑھا ہے سارا. اس کے لیے جو ابھی آپ کا یہ جو سورہ کہف ہے نا، اس کے کہف کی تلاوت کے لیے وہ اسی لیے بتا رہے ہیں، اور جو آپ جو اتنی وضاحت سے بتا رہی ہیں نا سارا، ہر چیز وہیں جا کے ریلیٹ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل سارا آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو، مجھے، جتنی بھی ہماری بہنیں جہاں ہمارے گروپ میں ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ در حقیقت کون ہے دجال. اور آپ دیکھیے گا سارا، جیسے ابھی یہ ایپسٹین فائل کا جو یہ کہانی نکلی ہے نا، اس کے اندر بڑے بڑے پارساؤں کے نام ہیں. جی ایک سے ایک بڑا پارسا موجود ہے، اور دنیا میں نو انسان کی فلاح کے لیے کام کرنے والے موجود ہیں. حقیقت وہ سب بھیڑیے.
ان کے منہ بالکل سے نقاب ایسے اللہ نے نوچا ہے، ایسے نوچا ہے، مطلب عقل دنگ ہے سارا، بالکل عقل دنگ ہے کہ جو کس قدر کے چیریٹی کے کام کرنے والے لوگ تھے اور جو بڑے سیاسی لوگ تھے، کس قدر منحوس ہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ فرحان جی، بالکل 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 بس اب سب کی جو ہے نا فالن آئیڈلس ہیں سارا، یہ سب فالن آئیڈلس ہیں، جو گرے ہوئے منہ کے بل گرے ہوئے بت ہوتے ہیں نا، جن کے بت بنا کے ہم لوگوں نے پوجے تھے. جی ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جنرل پبلک یا بنی نو انسان. بالکل بالکل تو مجھے تو یہ لگتا ہے سارا کہ یہ ہر چیز اتباع سے نظر کہاں آ رہا ہے. آپ دیکھیے چاروں طرف کچھ نہیں پتا سارا کہ جو جنگ ہے یہ ہم لوگوں کو کہاں لے جا کے چھوڑے گی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایک وقت آپ یہ سنتے ہیں، دوسرے وقت آپ یہ سنتے ہیں، تیسرے وقت آپ یہ سنتے ہیں یہ اچھا ہے. ابھی آپ کو شام کو پتہ چلے گا یہ اچھا نہیں تھا، یہ تو سب سے بڑا برا تھا. بالکل مجھے جو ہے بالکل نا مطلب سارا مطلب حیران ہوں میں. اور آپ کے انکل مجھے یہی کہتے ہیں کہ کم از کم نکلو گھر سے، جو ضروری ضرورت ہے آپ کریے اور گھر کے اندر آ کے بیٹھ جائیے بس. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں. ہیں کہیں فالتو نہیں گھومنا، جو چیز ضروری ہے وہ کر لو اور گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ. کیونکہ فتنے جو رسول اللہ فرماتے تھے نا کہ آسمان سے برس رہے ہوں گے بارش کے قطروں کی طرح، سارا بہت سارا دکھ ہوتی ہوں. میں یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میرے اللہ کچھ نہیں کہہ سکتی. اب اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کیا کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں. بالکل بالکل تماشے جو کہتے ہیں نا، تماشا لگا کیا تماشا، بالکل ایسے ہی ہے. اور ہر چیز جھوٹ ہے. آپ سب چیزوں کو آپ دیکھیے گا. ابھی آپ کو رات کو لگے گا یہ خبر سچ تھی، صبح لگے گا یہ تو بالکل بکواس تھی. بالکل جی بالکل یہ ٹھیک تو کہہ رہی بالکل ہیں، جھوٹ. بالکل جھوٹ، یہی دجل ہے، یہی بالکل دجل ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایسا ہی ہے اور چاروں طرف ایسے ہی ہے، چاروں طرف اتنا ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے اور ہم سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے انشاءاللہ، جو ہماری رہنمائی کرتا رہے ہمیشہ ہمیشہ. اب اتنا ساری ہے ان کی کیا تذیر، آپ کو پتہ ہے کھولیں گے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہمارے بالکل یہاں میرا خیال ہے کریں آپ، کیونکہ یہ صرف کرنٹ افیئرس کے پروگرام آپ کے انکل دیکھتے تھے اور تھوڑے دن میں کو ظاہر ہے وہ ایج ہو جاتی ہے سارا، آپ معاملہ فہم ہوتے ہیں. خاص طور پہ تو آپ پوری طرح دنیا سے باہر نکل کے آپ رسک کمانے کے لیے اپنے نکلے ہو. جی اب بالکل جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کتنا جھوٹ بولیں گے یہ لوگ، بالکل کتنا جھوٹ. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ڈرامے ہیں. والا تو بہت، یہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام بھی گئے سارے، کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ. اب بالکل بالکل ہر چیز میں جھوٹ ہے، اب ہر چیز میں اپنے مطلب کی بات بتاتے ہیں خالی. جی ہاں، بالکل اور اتنی تیزی سے آپ کے ٹنگ ٹویسٹر ہوتے ہیں سارا. ابھی کچھ کہہ رہے ہیں، ابھی دوسرے بالکل منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے فرحان جی، بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں ان باتوں کو، سیکھ سکیں کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. اور یہ صرف اور صرف ہم جب ہی سیکھ سکتے ہیں جب ہم قرآن سے اور سنت سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو جب ہی ہم ان باتوں کو، جھوٹ کو اور سچ کو بیچ میں فرق پہچان سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم حق کو حق سمجھ سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ارم. آپ نے جو مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا الحمدللہ. لیکن یہ جو بات کریں گے نا کہ اس طریقے سے واقعی اس کے دجال کے فتنے آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیاں لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. اگر لڑی کاٹ دی جائے تو موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرتے چلے جائیں گے. جس طرح آپ لڑی کاٹ دیں نا، موتی جیسے آگے پیچھے گر رہے ہو، اتنی تیزی سے یہ فتنے نمودار ہوں گے، اتنی تیزی سے قیامت کی نشانیاں آئیں گی. اور وہ سب آ رہی ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. پر وہی بات ہے نا کہ ہم پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اعمال پھر بھی کم ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کا مفہوم میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. تو دنیا کے مال کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ ابھی بتا رہی ہیں نا کہ صبح ہم کوئی خبر سنتے ہیں اور شام میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بکواس تھی، فضول تھی. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ صبح میں مومن ہوگا وہ اور شام میں وہ کافر ہو جائے گا. صبح کافر ہوگا اور شام میں وہ مومن ہو جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں فٹنس محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں بہت ساری طریقے سکھائے ہیں, دعائیں سکھائی ہیں, ہمیں تعوذ سکھائے ہیں, مطلب یہ کہ اعوذ باللہ کر کے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. تو ہمیں وہ سب پڑھنے چاہیے, صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر ارم, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ جو یہ پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں ان سے ہمیں نکلنا کیسے ہے, بچنا کیسے ہے. ہم فلو کے ساتھ بہتے نہ چلے جائیں, ان ساری مصیبتوں میں آفتوں میں گھرتے نہ چلے جائیں, بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے جو جتنے گھر والے ہیں, ہمارے جتنے پیارے ہیں, انہیں بچانے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, بہت اچھا رہا, مجھے بہت اچھا لگا سب کی بات کرنا, سب کا سمجھانا, الحمدللہ. اچھا, ہم اپنی لاسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 45, جو کہ ہم نے پڑھی تھی امثال القرآن میں, اور یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی دھوکے کی. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو, جیسے پانی ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکالتے ہیں, پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا کر لیتی پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کی مثال ایسی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی مثال ہے زندگی کی جیسے بارش برسی اور سبزہ ہوگا, ہر جگہ سبزہ ہوگا. یعنی کہ ایک انسان پیدا ہوا اور پھر وہ جوان ہوا اور اس نے مال کمانا شروع کیا, اس کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہونی شروع ہوئیں, اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار اس کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو گیا, اور پھر اس کی زندگی اختتام کی طرف پہنچی اور سب کچھ ختم ہونا شروع ہو گیا. اس کے رزق میں بھی کمی ہو گئی, اس کی سب چیزیں کم ہوتی چلی گئی, اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ ایک دن آیا کہ وہ چورا چورا ہو گیا اور ہوائیں اسے اڑا لے گئیں, سب کچھ ختم ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی نسلیں ہم سے پہلے تھیں, آئے اور چلے گئے, کتنے بڑے بڑے لوگ, کتنے بڑے بڑے بادشاہ, کتنے بڑے بڑے فائٹرز, کتنی بڑے بڑے نامور سائنٹسٹ, سب پیدا ہوئے اور سب چلے گئے. سب کو جو پیدا ہوتا ہے سب کے لیے موت ہے, ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. ہم ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی صرف آخرت کی ہے. ہمیں ایک دن مرنا ہے, ہمیں فانی ہونا ہے, ہم سب کو مرنا ہے ایک دن. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. جو زندگی ہے, جو جوانی, یہ جو رونقیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ان کا شکر ادا کریں, اور آج کا جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں, اور اسے بہت پازیٹیو کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اللہ تعالیٰ کے بہترین کاموں میں خرچ کریں. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے 100 نفل پڑھنا, اور ایک آیت سمجھ کے پڑھنا. اور سمجھ کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, اسے میں اپنے پلو میں باندھ لوں کہ مجھے بھولنا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا ہے. چلتے پھرتے اپنے معاملات میں اس آیت کو یاد رکھوں اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھوں, اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں انشاءاللہ. اور جب میں نے ایسا کیا تو انشاءاللہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور ایسا کیونکہ نفل پڑھنے سے تو خالی مجھے فائدہ ہوگا نا, مگر ایک آیت جو میں نے سمجھ کے پڑھی تو میں اپنی زندگی میں اپلائی کروں گی, تو اس سے میرے ارد گرد کے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا. میرا اخلاق اچھا ہوگا, میرا کردار اچھا ہوگا, میں ظلم جو کرتی تھی وہ میں چھوڑ دوں گی کرنا, میں چغلی جو کرتی تھی وہ میں چھوڑ دوں گی, میں غیبت کرتی تھی, اللہ نہ کرے جو بھی برائیاں کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں وہ انسان کرتا تھا, وہ چھوڑ دی اس نے, اور پھر وہ ایک اچھا انسان بن گیا, وہ ایک نیک انسان بن گیا, چاروں طرف لوگوں کو امن پہنچا مجھ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سے زیادہ عمل پہ فوکس کرنے کی توفیق کا کہا ہے. پڑھنے میں ثواب ہے بہت, مگر جو اس کو پڑھ کے عمل کرنے کا ثواب ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ لاسٹ آیت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ہم نے امثال القرآن میں پڑھی ہے, اور اللہ سے امید ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا بھی جو زندگی ہے وہ ختم کی طرف جائے اور ہمارا بھی چورا چورا ہو جائے اور ہوائیں اسے لے کے اڑ جائیں اور ہماری سٹوری ختم ہو جائے, اور جب ہمارے تدفین کا وقت آئے تو کہا جائے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے, دفنانے کے لیے لے کے آؤ. نہ میرا نام رہے گا, نہ میری شناخت رہے گی, میں کون تھی, میرا تکبر کہاں گیا, میرا بڑا پن کہاں گیا, میری وہ مال اور دولت, میری اولاد, میرا جھتا کہاں گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک ڈیڈ باڈی رہ گئی جو زمین میں دفن ہونے والی ہے, اور وہ دفن ہو کے سب اسے دفنا کے چلے جانے والے ہیں. تو اس دن کی تیاریاں کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. جس دن میں اکیلی رہ جاؤں گی, جس دن اکیلا مجھے اس مٹی میں دفنایا جانا ہے, مجھے اس دن کی تیاری کرنی ہے. میرے ساتھ کوئی نہیں ہونے والا,
کوئی بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کے رشتہ داروں کو اتنی توفیق دے، اتنا انہیں لائق کر دے انشاءاللہ، صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے لیے، کہ مرنے کے بعد جب تک وہ ایک اونٹ قربان ہو اور اسے بانٹ دیا جائے اس کا گوشت، جب تک وہ وہاں ٹھہرے اور ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہوگا، ہمیں ہمارے اعمال ہی لے کے جانے ہیں، اس کی تیاری کریں۔ بہت خوبصورت مہینہ ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ایک نفل کا ثواب فرض جتنا ہے، اور جو ہے اور بھی بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو چیک کرنے والے ہیں، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہ لیں، اور انشاءاللہ اپنے آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے قبر میں جانے کی تیاری کریں انشاءاللہ، کہ جب وہاں سوال جواب ہم سے ہوں تو ہمارے لیے آسانی ہو، جب قبر میں جائیں تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارا ساتھی ہو، خوبصورت شخص کی صورت میں ہمارے پاس آ کے بیٹھے، ہم اسے دنیا میں اپنا ساتھی بنائیں گے، محفلوں میں، مجلسوں میں، تنہائیوں میں اپنا ساتھی بنائیں گے، اپنے گولڈن ٹائم کا اسے ساتھی بنائیں گے نا، تو یہ قرآن ہمارا ساتھی بنے گا ہمارے مشکل وقت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کا قبروں کا ساتھی بنائے انشاءاللہ، ہم سب کی شفاعت کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے پروردگار، میرے اللہ، ہم ہمیشہ سے صرف آپ کے آگے سر جھکاتے آئے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے میرے اللہ، آپ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، آپ قادر ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ، اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رحمانیت کا صدقہ، آپ کو آپ کے قادر ہونے کا صدقہ، آپ کو آپ کے قیوم ہونے کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے میرے اللہ، ہم سب کو تھامے رکھیے اللہ تعالیٰ، ہمیں اس رمضان جو آپ تھامے تو اللہ زندگی بھر نہ چھوڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اس طرح ہمیں تھام لیجیے اللہ تعالیٰ کہ زندگی بھر ہم نہ چھوٹیں اللہ تعالیٰ، زندگی بھر انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سے دین کا کام لے لیجیے، جو غلطیاں کوتاہیاں اس دنیا میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت فرمائیے اور آخرت میں بھی ہمارے پر رحمت فرمائیے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پیارے پروردگار، آپ نے جو ہمیں اتنی پیاری اولاد دی، اتنے اچھے زوج دیے، اتنے اچھے ہسبینڈز دیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہزاروں شکر ان تمام نعمتوں کے لیے جو دنیا میں آپ نے ہمیں دی ہیں، ہزاروں شکر اللہ تعالیٰ، یہ نعمتیں ہمارے لیے ہمیشہ نعمتیں رہیں، ہمارے لیے آزمائش کبھی نہ بنے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے فتنہ کبھی نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے انشاءاللہ، ہمیشہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے انشاءاللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، آپ نے اتنے اچھے ماں باپ دیے اللہ تعالیٰ، جن کے ماں باپ آپ کے پاس چلے گئے ان کی مہمان نوازی فرمائیے اللہ تعالیٰ، بہترین مہمان نوازی فرمائیے، ہم سب کے نانا نانی کی، دادا دادی کی، ہم سب کے تمام رشتہ دار جو آپ کے پاس جا چکے ہیں ان کی مہمان نوازی فرمائیے اللہ تعالیٰ، سب کے اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر معاف فرما دیجیے، تمام غلطیاں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، اور بہترین ان کے جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے ان کی قبروں میں میرے اللہ، جنت کے میٹھے میٹھے پانی پئیں اللہ تعالیٰ، جنت کی خوشبوئیں ان کے پاس آئیں انشاءاللہ، ان کا دل نہ گھبرائے کبھی بھی قبر میں اللہ، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جتنی زندگی ہے اپنے رحم کے صدقے میں رکھیں اللہ تعالیٰ، اپنے رحمت میں رکھیں انہیں اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ کو خاص طور پہ ہم سب کے ماں باپ کو اپنی رحمت میں رکھیں اللہ تعالیٰ، بہت بہت رحمت میں رکھیں اللہ تعالیٰ، جن کے ماں باپ کی طبیعت خراب ہے انہیں شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، میرے ابا جان کو بھی خاص شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، جس کے والدین کی طبیعت خراب ہے انہیں شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے، ہماری مدد فرمائیے، ہم سب کی مدد فرمائیے اللہ، ہم سب کی مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ، جو فتنے اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف
چاروں طرف جھوٹ ہے، دجل ہے اللہ تعالیٰ، چاروں طرف خوفناک قسم کے فتنے، سمجھ نہیں آتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بصارت تیز کر دیجئے، ہماری عقلیں تیز کر دیجئے کہ ہم سچ کو سچ جان سکیں، جھوٹ کو جھوٹ جان سکیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سچ کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے، حق کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ زندگی میں جتنے آگے لوگ ملے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو بہترین انسان، بہترین مسلمان ملے، ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والے مسلمان ملے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ زندگیاں بہت بہترین گزریں آئندہ انشاءاللہ آنے والی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرما، ایسا علم نہ عطا فرمانا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے بچانا، اللہ تعالیٰ شرک سے بچانا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا غلط علم اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ملے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نافع علم ملے، اللہ تعالیٰ حلال روزی رزق ملے انشاءاللہ، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا جنہیں آپ قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، سب سے پیاری دعا، سب سے قیمتی دعا، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک الجنات النعیم، نعمتوں بھری جنت عطا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، جس میں ہم ہمیشہ خوبصورت، ہمیشہ جوان رہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ریشم کے، موٹے ریشم کے، باریک ریشم کے، سبز رنگ کے کپڑے آپ دیں گے اللہ تعالیٰ، سونے کے کنگن دیں گے اللہ تعالیٰ، ہمیں کتنے پسند ہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیے، جتنی بہنیں سن رہی ہیں، جتنی بہنیں قرآن سے جڑی ہیں اس رمضان، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں لے کے جائیں، جیسے اس قرآن کلاس میں ہم ایک ساتھ ہیں، آخرت میں ہم سب کے محل بھی برابر برابر ہوں جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح دجال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے بچائیے، چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان سب سے بھی بچائیے، اور بڑے فتنے سے بھی بچائیے، ہمیشہ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے، ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائیے کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے بھاگے نہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائیے کہ ہم ان دجالی فتنوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت عطا فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المحی والممات، ہم سب کو موت اور زندگی کے ہر فتنے سے بچائیے، ہر فتنے سے بچائیے، آپ کی طاقت ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لیجئے، ہم سب کا پڑھنا، بیٹھنا، سننا قبول فرما لیجئے، جو غلطیاں ہوئی ہیں درگزر فرما دیجئے، اور جس نیت سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کے ہزاروں گنا ہم سب کو بڑھا چڑھا کے ثواب عطا فرمائیے انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم سب کی رہنمائی عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔